बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हम शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद ये जंग आज 9वें दिन में शामिल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ बदलते बयानात, कभी कहते थे कि एटमी ताकत बन रहे हैं, कभी कहते थे कि रजीम चेंज करेंगे। दोनों नाकामियों के बाद अब कहते हैं कि उन्होंने खलीजी ममालिक पर हमला कर देना था। और डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना है कि आज रात सबसे बड़ा जवाब देंगे। दूसरी तरफ ईरान ने, पाकिस्तान इनकलाब ने कहा कि हमने हर हमले का जवाब देना है और अमेरिका की हसरत ही रह जाएगी कि वो ईरान को नाकाम होता हुआ देखे। दूसरी तरफ खलीजी रियासतों ने बड़ी खबर दे दी कि अमेरिका से सरमाएकारी निकाल लेंगे। चीन, रशिया और पाकिस्तान का अहम किरदार। रूस ने जंग रोकने के लिए बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए। गुज़श्ता रोज सऊदी अरब के वजीर दफा के साथ फील्ड मार्शल की भी मुलाकात। अमेरिका से सरमाया निकाल लेंगे तो फिर अमेरिका के आज डोनाल्ड ट्रंप के बदलते हालात, ऐसा लगता है कि बज़ाहिर कोशिश। दूसरी तरफ ईरान ने के आला हुकाम ने मशरकी वस्ता के ममालिक से माफी मांग ली। उन्होंने कहा हमने सिर्फ उनको जवाब देंगे जिनकी सरजमीन ईरान पर हमलों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। इन तमाम बातों से ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो अमेरिका की एक साजिश थी मुस्लिम ममालिक को लड़ाने की, वो कामयाब नहीं होगी। यकीनन ईरान में बहुत बड़ी तबाही की, क्योंकि जदीद लड़ाका तैयारों से लेस उस मुल्क पर हमला किया जिस पर 48-50 साल से पाबंदियां थी। लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाइयों से इवन के अमेरिकन मीडिया, वाशिंगटन टाइम हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम हो और दीगर फॉक्स न्यूज हो, ईरानी मीडिया हो, अल जजीरा हो, उन्होंने बताया कि इसराइल में भी ईरान ने चुन चुन कर तनसीबात निशाने डाले और पहली दफा इसराइल की आवाम पर खौफ के साए मंडलाते हुए नजर आए। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल ने के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से राब्ते किए। बाज मीडिया ये क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि एक्सियोस न्यूज के मुताबिक कि आप डोनाल्ड ट्रंप के मुज़ाकरात हो रहे हैं, लगता है कि अब दुनिया में अमन होगा। और कभी इम्कान है कि बाद खलीजी ममालिक, सऊदी अरब जिनसे पहले फ्लाइटें चल रही थी, अबू धाबी, दुबई भी फ्लाइट ऑपरेशन एकदम शुरू करेंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। इस पर नाज़रीन आने वाले दिनों में अहम पेशरफ्त होने जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की ये ख्वाहिश दिल में ही रह जाएगी कि पाकिस्तान ईरान उसके आगे सरेंडर करे। ईरान आखिरी वक्त तक दफा करेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ सऊदी वजीर दफा ने एक्स पर अपने अकाउंट के जरिए इतला देते हुए कहा है कि हमें उम्मीद है कि ईरानी फरीक हिकमत अमली, दानिशमंदी की आवाज को गालब रखेगा और गलत अंदाजों से दूर रहेगा। इसे बैकडोर राब्तों की एक कामयाबी भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद के बयान के 5 पॉइंट, अहम चंद पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा, ऐलान किया है ईरानी प्रेसिडेंट के मुताबिक कि ईरान ने ऐलान किया कि पड़ोसी ममालिक पर कोई हमला नहीं किया जाएगा जब तक कि उनकी सरजमीन ईरान पर हमला ना हो। ये अच्छी बात है, इस्लामी ममालिक को भाइयों की तरह रहना चाहिए। दूसरा ये कि फैसला ईरान की अबूरी लीडरशिप काउंसिल की मंजूरी से किया गया है। ईरानी सदर ने कहा है कि ईरान को इलाकाई ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं और उन्होंने पड़ोसी ममालिक से माजरत भी की। इस बात की अच्छी बात है, उनकी माजरत। लगता है कि बर्फ पिघल रही है और जो इसराइली वजीर आज़म है उनकी साजिश नाकाम हो रही है कि मुसलमानों को लड़ाए। ईरानी फौज के मुताबिक सिर्फ उन अड्डों को निशाना बनाया जाएगा जहां से ईरान पर हमले हुए थे और कोशिश की गई है कि पड़ोसी ममालिक को नुकसान ना पहुंचे।
ایران کا موقف ہے کہ جنگ ختم کرنے کے لیے ثالثی ان ممالک کو کرنی چاہیے جنہوں نے یہ تنازع شروع کیا، جبکہ ایران خطے میں امن چاہتا ہے مگر اپنی خود مختاری کا دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ دو ٹوک الفاظ یقیناً امریکہ اور اسرائیل کے لیے تکلیف دہ ہیں۔ ان کا مطلب ہے ان ممالک جنگ ختم کرنے کے ان کے چاہیے۔ ایران کا مطلب ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی نہیں چلے گی۔ اس بات میں چین، روس کے صدر پیوٹن کا بیان، چین کی حکمت عملی، اور انہوں نے امریکہ نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ ایران کو سیٹلائٹ انفارمیشن چین یا رشیا دے رہا ہے، اور اسی طرح اب ایران نے بھی موقف اختیار کیا کہ وہ ممالک جنگ کے لیے ثالثی کردار کرے جو جنگ کی وجہ نہیں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے اسرائیل اور امریکہ اپنے مقصد میں ناکام ہو چکے ہیں۔ گو کہ بڑی تباہی کی خلیج کے ممالک میں بمباری کی گئی، سعودی ایران پہ کی گئی، ٹنوں کے حساب سے بم گرائے گئے، لیکن بلا آخر توقع یہ کی جا رہی ہے یہ تیسری بڑی جنگ بننے سے رک سکتی ہے۔ دوسری جانب ایرانی صدر پرشگیان کا کہنا ہے کہ کچھ ممالک نے ثالثی کی کوشش شروع کر دی ہے، لیکن ثالثی کی کوشش امریکہ اسرائیل پر مرکوز ہونی چاہیے جنہوں نے اس تنازع کو بھڑکایا، یعنی کہ جنگ کی وجہ تو اسرائیل نہ حملہ کرتا، نہ ایران جواب دیتا، نہ ہی اس خلیجی ممالک میں مثال کے طور پر سعودی عرب، یو اے، دبئی، ابو ظبی اور دیگر ممالک میں، مصر میں یا دیگر کسی بھی ملک میں جواب ہوتا ہے اس تنازع کا بھڑکایا۔ ایران خطے میں پائیدار امن ہے۔ ناظرین، غیر ملکی ایجنسی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو ایسی معلومات ملی تھی جن سے شبہ پیدا ہوا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے بیک ڈور پیغامات ہو رہے ہیں، جس پر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی پوچھل پر پاؤں آیا۔ بعض لوگ تو یہ امریکن ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کی باتوں میں آ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ کر دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے ہوئے بیانات امریکن پریزیڈنٹ کے، کبھی کہتے ہیں کہ ایٹم بم بنا رہے تھے، کبھی کہہ رہے تھے کہ رجیم چینج ہے، کبھی کہہ رہے تھے آیت اللہ خمینی کے بیٹے کو نہیں مانتے۔ ایران نے ان سب باتوں کی تردید کر دی۔ نیتن یاہو کو خدشہ ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ بندی کر سکتا ہے اس سے پہلے کہ اسرائیلی اپنی تمام جنگی مقاصد حاصل کر لے۔ لیکن ناظرین، اب اس جنگ کی وجہ سے جو دنیا میں آئل کا، گیس کا بحران پیدا ہوا، پاکستان جیسے غریب ملک جہاں 50% خط غربت سے نیچے، ایک دن میں بجلی کے، پیٹرول کی قیمت میں 1 لیٹر کے پیچھے 55 روپے اضافہ، مٹی کے تیل میں 100 کچھ روپے اضافہ، جس پر پوری عوام کی چیخیں نکل آئی۔ انہوں نے کہا پرانی قیمتوں پر پیسہ لیا تھا، خود وزیر خزانہ نے کہا تھا 28 دن کا ذخیرہ، تو یہ قیمتیں واپس دی جائیں، اور گزشتہ روز پورے پاکستان میں تیل کی بے پناہ قیمتوں کے 55 روپے پر لیٹر جو 78 سالہ طریقہ ہے اسے واپس لیا جائے، اور حکومت خاصی دباؤ میں نظر آتی ہے۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں اسی خبر پر کہ وائٹ ہاؤس نے نیتن یاہو کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ ان کے پیچھے کوئی خفیہ مذاکرات نہیں کری۔ امریکی حکام کے مطابق اور مشیر جیرڈ کشر جو تقریباً روزانہ نیتن یاہو اور ڈیوڈ کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ ایران کے وزارت انٹیلیجنس نے ایک تیسرے ملک کی خفیہ ایجنسی کے ذریعے بلا واسطہ سینٹرل طور پر تک انٹیلیجنس ایجنسی کا پیغام پہنچایا ہے کہ جنگ ختم کرنے کی شرائط پر بات ہو سکے گی، اور یہی پاکستان اور دنیا کے لیے بہتر ہوگا۔ ناظرین، امریکی حکام کے مطابق ایران نے خلیجی ممالک کے ذریعے بھی جنگ بندی کے پیغامات بھیجے، لیکن امریکہ نے ان کا جواب نہیں دیا، اور صدر ٹرمپ نے مذاکرات کو مسترد کر دیا، لیکن ایران بھی کہہ رہے ہیں مسترد کرتے ہیں۔ اس وقت تمام میڈیا مختلف ایک دوسرے سے تضاد خبریں دے رہے ہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ ایران میں ہزاروں شہادتیں ہوئی، اسرائیل میں، مڈل ایسٹ میں بھی بڑی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں، اور اس جنگ کے نہ رکنے کی وجہ سے دنیا ایک ایسے بحران، تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتا ہے کہ لوگ دوسری جنگ کو بھول جائیں گے۔ اس لیے رشیا اور چین نے کھل کر امریکہ کو وارننگ دے دی ہے کہ آپ کو جنگی قوانین کی خلاف ورزیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے امریکہ کو شبہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ 48 گھنٹے میں، وہ پچھلے ہفتے جب انہوں نے حملہ کیا تھا کہ آج اتوار کا دن ہے، کہ
48 گھنٹے میں امریکہ ایران پسپائی کر لے گا، لیکن ٹنوں کے حساب سے ہر شہر میں 50 سے زیادہ شہروں میں اور سینکڑوں مقامات پر حملے کے بعد ایران اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ رجیم چینج تو دور کی بات، جوابی کارروائیوں کا ایران کی سلسلہ سے جارا۔ امریکی حکام کے مطابق رشیا خفیہ ایجنسی کے ذریعے ایران کو مشرقی وسطی میں امریکی فوجی اہداف کی معلومات فراہم کر رہا ہے، جس سے بڑے نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ ان معلومات میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے جنگی جہازوں اور فوجی طیاروں کے ٹھکانوں کی پوزیشنیں بھی شامل ہیں کہ انہیں خدشہ ہے کہ امریکہ کے یو ایس اے کے جنگی جہازوں اور فوجی ٹھکانوں کی بھی اطلاعات ایران کے پاس موجود ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے جنگ شروع ہونے کے بعد روس نے ایران کو امریکی فوجی اثاثوں کی لوکیشنز فراہم کی، جن سے ایران کے حملوں کی درستی زیادہ بڑھ گئی۔ گو کہ اب ایران کی طرف سے ڈرون کے تعداد میں جس طرح پہلے 3 دن میں اضافہ تھا، اب صرف سلیکٹڈ اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، دا واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اب اس معاملے پر روس کے سفارت خانے نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ امریکی ادارے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی اور پیٹاگون نے بھی اس معاملے پر براہ راست بات کرنے سے انکار کر دیا، تاہم امریکی عوام اس جنگ میں روس کے بلا واسطہ کردار کو اشارہ قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، ان کے تو مختلف بیانات ہیں۔ انہوں نے کہا ایران میں جو اس وقت بری طرح شکست کھا رہا ہے، اپنے مشرقی وسطی کے پڑوسی ممالک سے معذرت کر لی ہے اور ہتھیار ڈال دے، اور وعدہ کیا ہے کہ اب وہ ایران پر فائرنگ نہیں کرے گا۔ یہ وعدہ صرف اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مسلسل شدید کارروائیوں نے اسے مجبور کیا، مشرق وسطی پر قبضہ کے خواہش کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایران نے اس بات کو رد کیا ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے کسی بھی مشرق خلیج ممالک میں برادر اسلامی ملک پہ حملہ نہیں کیا، نہ ہی ہم نے سرنڈر کیا ہے۔ اسرائیل کو بھرپور جواب دیا اور ان کی ایٹمی تنصیبات اور ان کے رڈار سسٹم کو ناکام کیا ہے، اور امریکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ملک میں ہونے والی مخالفت اور اپنی غلط اسیسمنٹ کے لیے شور ڈال رہا ہے۔ وہ اسی لیے شاید ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر آج پھر دوبارہ حملہ کرے گا، جس کا انہوں نے کہا اس کی تیزی سے زیادہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کی گزشتہ روز سعودی وزیر دفاع شہزاد خالد بن سلطان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے سعودیہ پر ایرانی حملوں سمیت پاک سعودی دفاعی معاہدے اور اسٹریٹجک تعاون کے تحت حملوں کو روکنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے، اور صبح کی کلاسز آن لائن کرانے کا فیصلہ بھی اتفاق کیا گیا۔ ایرانی حملوں سے علاقائی امن اور سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچا ہے، اور ایران سے امید ہے کہ وہ دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا اور ہمسایہ ممالک کی خود مختاری کا خیال رکھے گا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں دولت مشترکہ، یو این او اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اڈیالہ جیل میں بند قید عمران خان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں، اسے انسانی حقوق اور اس کی صحت پر ان کے ذاتی معالجین، ذاتی ڈاکٹروں اور ان کی فیملی سے رسائی تک نہ، حکومت کے بارے میں سخت احتجاج کیا ہے، اور حکومت اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ ایک طرف تو عمران خان کو اکتوبر میں تکلیف ہوئی، ان کی فیملی کو نہیں بتایا گیا، ذاتی معالجین کو نہیں بتایا گیا، جس سے پاکستان میں سخت افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ اور اس وقت پاکستان پی ٹی آئی، عمران خان کی بہن علیمہ خان عظمیٰ نے بھی ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دے دی ہے کہ ان کے بھائی کی صحت کا تقاضا ہے کہ فوری طور پر اسے انٹرنیشنل شفا ہسپتال منتقل کیا جائے، جبکہ حکومت نے جی ایچ کیو حملے میں جو ملک سے باہر، جو پاکستان تھے میں بھی نہیں، ان کو بھی سزائیں سنانے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ بعض غیر جانبدار حلقوں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنلی بدلتے ہوئے حالات میں اب حکومت پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ دولت مشترکہ کی رپورٹ آئی، یو این او کی آئی، الیکشن کمیشن کی آئی کہ پاکستان میں رجیم چینج سے نہ صرف الیکشن چوری کیا گیا بلکہ عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا گیا، اظہار رائے پر پابندیاں لگائی گئی۔ اس پر موجودہ حکومت کو پاکستان میں استحکام کرنے کے لیے عمران خان کو پر جیل میں رکھنے کی خواہش زیادہ دیر پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں
اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ 2 میں اگر عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے اور تیسرے کسی اور کیس میں سزا نہیں چاہیے تو عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کے سہیل افریدی نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم نے روزوں کے بعد دمادم مست قلندر کرنا ہے، عمران خان کی صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور صرف تحریک چلانے کا، اور اگر کسی نے این آر او لینا ہے، کسی نے پی ٹی آئی سے مذاکرت کرنی ہے تو اس کا راستہ صرف اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بات کرنی ہوگی۔ دوسری طرف محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کے حکومت کے ساتھ بیک ڈور رابطے ہیں، اور محمود خان اچکزئی نے حکومتی جماعتوں کو کہا ہے کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے، بہتر یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو پی ٹی آئی ملک میں 80% عوام میں زیادہ مقبول ہے، اس کے ساتھ مل کے بیٹھ کر کوئی سیاسی حل نکالا جائے، صاف شفاف الیکشن کمیشن کے ذریعے نئے الیکشن کی طرف جایا جائے، اس سے پہلے کہ کوئی اور تمام سیاسی جماعتیں ہاتھ ملتی رہ جائیں اور موجودہ نظام لپٹ جائے، کیونکہ معاشی ناکامی ہے، سیاسی ناکامی ہے اور جنگ میں موجودہ حکمران کی کیپیبلٹی پر بھی اہم حلقے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ملک بہت زیادہ مشکلات میں ہے۔ آئی ایم ایف کا دباؤ، یورپی یونین اور پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اب کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہوگا ملکی مفاد میں، جبکہ پاکستان نے ہر موقع پر افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن و امان قائم رہے۔ پاکستان کے شہداء اور غازیوں کو سلام، لیکن سیاسی صورتحال کے لیے عمران خان کے کیس کا فیصلہ وقت کا تقاضا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔